अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना मलिक और आप देख रहे हैं द राइट एंगल। जिन खबरों को आज हम शामिल करेंगे द राइट एंगल में, उससे सबसे पहले है मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ की मुलाकात मुतवक्का न्यूयॉर्क में सितंबर के महीने में। 15 कौमी इदारों के सरबराहों की तकर्रियां अब तक नहीं हुई। तीसरी अहम खबर ईद उल फितर के हवाले से, यानी कुछ अच्छी खबरें हुकूमत की जानिब से। क्या है वो खबरें, हम आपको सुनाएंगे आज द राइट एंगल के तीसरे हिस्से में। लेकिन तीसरे हिस्से पे आज इख्तिताम नहीं होने वाला द राइट एंगल का, क्योंकि एक चौंका देने वाली खबर हम आपको सुनाएंगे आज द राइट एंगल के आखिरी हिस्से में। क्योंकि ये आपको पता है, ये इस खबर के जरिए आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है मुल्क में बिजली चोरी के हवाले से, और इस पे हम आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ द राइट एंगल, इसलिए हमारे साथ रहेगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इस खबर की तरफ जो है मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ के हवाले से। हिंदुस्तान के नामवर इंसानी हकूक और रूहानी रहनुमा श्री रविशंकर का गुज़िश्ता रोज एक हिंदुस्तानी अखबार में बयान आया कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एमिकेबली इस पूरे मामले को रिजॉल्व करना चाहिए। पाक भारत ताल्लुकात की ऊंच नीच तो 1947 से ही चली आ रही है। कश्मीर के मसले पर 2 जंगें भी हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, एक 47-48 की जंग और दूसरी 1965 की जंग। हल फिर भी ना निकला। मई 2013 में जब मियां नवाज शरीफ तीसरी बार हुकूमत में आए तो उन्होंने पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए खास तरजीह दी और इस अहम मामले पर नजर डालने की बात की। अब हिंदुस्तानी सरकारी अफसरान के बयान के मुताबिक मनमोहन सिंह और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात मुतवक्का है न्यूयॉर्क में सितंबर के महीने में। क्या अमन के अमल की ये शुरुआत होगी एक बार फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सितंबर के महीने से, जब ये मुलाकात होगी मनमोहन सिंह और मियां नवाज शरीफ के दरमियान। बात करते हैं इसी हवाले से रिटायर्ड एयर मार्शल अनवर महमूद से। जी अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब, जहाँ पे हिंदुस्तानी सरकारी अफसरान का कहना है कि मनमोहन सिंह और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात एक्सपेक्टेड है न्यूयॉर्क में सितंबर के महीने में। अब इस मुलाकात से आपको लगता है कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू आ सकता है पाक भारत ताल्लुकात के दरमियान? जी, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौयत 2 है। एक तो हमारा कश्मीर सेंट्रिक इशू है, जो probably the longest unresolved issue in the world, यूनाइटेड नेशंस का सबसे पुराना और लंबा इशू है ये ऑन रिकॉर्ड। दूसरा हमारा इशू है नेबरलीनेस, ट्रेड और उसके साथ जो इंडिया के एस्पिरेशन है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में एज अगेंस्ट आर्ट जैसे हमारे हैं, तो उसमें ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। और इसमें कश्मीर तो आपको पता है इट विल टेक इट्स टाइम, उसको अपना टाइम लगेगा। दोनों साइडों को इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ये शाहरग है और उनका अटूट अंग है। और जब तक इस पोजीशन से दोनों साइडें थोड़ा बहुत नहीं करेंगी और यूनाइटेड नेशन 1947-48 की जो करारदादें हैं उन पर अमल नहीं होगा तो बात आगे बढ़ना कुछ मुश्किल है। अच्छा, एंड ऑल्सो अनवर साहब, मैं कुछ तारीख में जाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं जाऊंगी जुलाई 2011 की एक अहम महीने में, जब फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बातचीत शुरू हुई दिल्ली में, और उस वक्त कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान न्यू एरा का आगाज हो चुका है ताल्लुकात के हवाले से। फिर नवंबर 2011 में इंडिया को पाकिस्तान ने, यानी हमने इंडिया को MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड स्टेटस दिया। उसके बाद नवंबर 2012 में होता है कि इंडिया जो है वो सीक्रेटली हैंग कर देता है पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट स्क्वाड को, जो रिस्पॉन्सिबल था 2008 के मुंबई अटैक्स के लिए। जनवरी 2013 में 2 इंडियन सोल्जर्स जो है वो मारे जाते हैं एक फायर फाइट में जो कश्मीर में हो रही थी, और इंडिया जो है पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है और पाकिस्तान जो है इस मामले पर डिनाई करता है। और फिर इस बड़े अहम महीने में, यानी जनवरी 2013 में जब ऐसा हुआ तो दोनों ममालिक के दरमियान जो पीस टॉक्स चल रहे थे वो रुक जाते हैं, स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं, स्टॉल कर दिए जाते हैं।
फरवरी 2013 बड़ा अहम माह अगेन, क्योंकि इंडिया ने हैंग किया एक कश्मीरी शख्स को फॉर द 2001 अटैक जो इनकी पार्लियामेंट पे हुआ है, और इन्होंने जो ब्लेम हुआ ऑन मिलिटेंट्स बैक ऑपरेटिंग फ्रॉम इनसाइड पाकिस्तान, ब्लेम था खाली। अब उस वक्त तक ये ब्लेम की हद तक था। अब हमेशा जब भी बातचीत चली है पाकिस्तान की, ब्लेम गेम चला है, जो भी बातचीत शुरू हुई है वो रुक जाती है, थम जाती है ऐसी किसी सेंसिटिव मौजू पे। उसके बाद फिर दोबारा कोई हुकूमत आती है, कहती दोबारा इंडिया से बात की जाएगी। अब एक्सपेक्टेड क्या है? अगेन सितंबर में अगर मियां नवाज शरीफ मुलाकात करते हैं मनमोहन सिंह से न्यूयॉर्क में, कुछ होगा? मतलब बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर कुछ इसी तरह बातचीत स्टॉल होने का, रुकने का खदशा है? असल में मेरा ख्याल है हमें हिस्ट्री में आपने बात की तो आप 2011 पर पहुंच गई माशाल्लाह, मगर अगर हम हिस्ट्री में जाए तो वी शुड गो टू 1947 एंड 48। यानी वो जो पहली जंग हुई थी आप उस पे आ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ अनरिजॉल्व इशू कश्मीर का। नहीं, अनरिजॉल्व इशू ऑफ पार्टीशन। ओके, पार्टीशन के कुछ लवाजमात थे, और उसमें जब कश्मीर का इशू हुआ तो इट वॉज अनडिसाइडेड। वहाँ पे एक हिंदू राजा साहब थे, जैसे कि हैदराबाद दक्कन में मुस्लिम रूलर थे और हिंदू मेजॉरिटी। कश्मीर में एक हिंदू रूलर था और मुस्लिम मेजॉरिटी थी। हैदराबाद दक्कन में उल्टा था, वहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी और मुस्लिम रूलर था। तो वो तो इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। 1948 में इंडिया ने तमाम स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लिया। फिर इन्होंने एक चीज कही, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं जिसको, जिसकी लीगैलिटी नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट कहीं है नहीं, जो राजा हरि सिंह बकौल इंडिया के, उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया। ये गलत है, ये था नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली तो हमें वहां भी जाना चाहिए था। मगर क्या आपने बहुत अच्छा किया, 2011 से 2013 पिछले 2 साल में 1-2 बंदों को फांसी दे देना, 1-2 बंदों के साथ बॉर्डर स्कर्मिश होना। हमारा कोई 1400 मील का ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, एक पंजाब तकरीबन 2800 किलोमीटर करीब। वोलेटाइल बॉर्डर है, अनफ्रेंडली नेशंस हैं, इसमें साल में 2-3 इधर 2-3 उधर, ये इस किस्म के बॉर्डर पर सारी दुनिया में होता है। आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब भी हम किसी मौके पे क्रिटिकल पोजीशन पे डिसीजन लेने के मौके पर आते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। आप बिल्कुल सही कहती हैं, और उसमें कुछ ना कुछ होता है नॉर्मली इंडिया की तरफ। मगर इंडिया ने अपने आप को सेकुलर और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहकर एक अजीब सा खोल अपने गिर्द गिराया हुआ है, जो कश्मीर में कहीं नजर नहीं आता और ना ही उनकी माइनॉरिटीज में नजर आता है। गुजरात में उनका देख लीजिए कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम को किया, हर चीजें। फिर आप उनकी सोशल साइकोलॉजिकल कल्चर में देख लीजिए, मुसलमानों की तादाद अच्छी पोजीशंस में, उनकी परसेंटेज से बहुत ज्यादा कम, और इनकी पोजीशन बहुत गलत तरीके से मुसलमानों को और नॉन हिंदू को ट्रीट करते हैं। हमारी इस किस्म की बात नहीं है, ऑल्दो हम नहीं। तो अनवर साहब, आपको क्या लगता है कि अब कुछ बातचीत के थ्रू ये मामला आगे बढ़ सकता है? क्योंकि मियां नवाज शरीफ तीसरी दफा हुकूमत में आते ही सबसे पहले उन्होंने जिन अहम मामलात को रिजॉल्व करने की और उन पर फोकस करने की बात की थी, उसमें पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर करने की उन्होंने बात छेड़ी थी। अब जहां पे इनकी मुलाकात होनी है सितंबर के महीने में, उम्मीद की जा रही है न्यूयॉर्क में, उससे कुछ ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है कि नहीं? इन शॉर्ट, डेवलपमेंट तो सर्टनली होगी, मगर ब्रेक थ्रू से अगर आपकी मुराद की बहुत बड़ा कि जी हम बॉर्डर्स खोल देंगे और वीजे खत्म हो जाएंगे और अमेरिका और कनाडा वाली पोजीशन हो जाएगी या यूरोपियन यूनियन वाली, तो आजकल के हालात में ये नामुमकिन है। अच्छा, देखिए, इसके आप तनाज़ा देखिए, इसके एक नजर से देखिए, पिछले बहुत अर्से तक हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स भी है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी है और कश्मीर के ऊपर जिसके सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और बड़ी काबिल इज्जत सियासी शख्सियत। मैंने कभी उनके मुंह से कोई कश्मीर के मुतालिक या इतना बड़ा बयान नहीं सुना, ना उन्होंने कोई इंटरनेशनल विजिट किए हैं, बल्कि बाद मुल्कों ने तो उनको शायद वीजा देने में भी कुछ कोताही की है। तो हमारा स्टैंड
کہ انڈیا کے ساتھ کتنا پاورفل ہے کتنا ہے، یہ کوشچن گیو اینڈ ٹیک ہے، اور اس میں انڈیا کی اکانومی بڑی ہے، ان کی ملٹری ہم سے زیادہ ہے، تو انیشیٹو ان کی طرف سے آنا چاہیے. صاحب جنہوں نے انیشیٹو لے کر ان کے طرف ہاتھ بڑھایا. ٹھیک، انور محمود صاحب بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. ہم بات کر رہے تھے ریٹائرڈ ایئر مارشل انور محمود سے اس پورے معاملے پر، اور جہاں پہ یہ معاملہ پاک بھارت کے تعلقات کا معاملہ جس میں بہت حد تک تناؤ دیکھا گیا ہے کچھ اہم تاریخوں پہ. پچھلے 2 سال کا تو میں نے حوالہ دیا، لیکن یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1947 سے، اور جہاں پہ کشمیر کے معاملے پہ 2 جنگیں بھی ہوئیں جس کا میں نے حوالہ دیا کچھ دیر پہلے. اس پورے ایشو پہ ہم نے بات کی، لیکن اہم تاریخ ہوگی سپٹمبر کے مہینے میں جب نیو یارک میں میٹنگ ہوگی منموہن سنگھ اور نواز شریف کے درمیان. اور کیا اس میٹنگ سے آگے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، اور کیا یہ ایک اگلا قدم ہوگا بہتر تعلقات کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ؟ کیونکہ جب بھی ایسا کوئی موقع یا لمحہ آیا ہے کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے تمام بات چیت جو ہے وہ تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور بڑے عرصے تک رک جاتی ہے. تو اب یہ جہاں پہ بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے تعلقات نئی حکومت کی طرف سے بھارت کے ساتھ، تو اس میں کس طرح کی امید کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے، اس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے ریٹائرڈ ایئر مارشل انور محمود سے. اور اسی کے ساتھ چلیں گے آپ دی رائٹ اینگل کی اگلی سٹوری کی طرف. مسلم لیگ نون کی حکومت بنے ہوئے 60 روز ہو چکے ہیں، اور اب تک 15 اہم قومی اداروں کے سربراہوں کی تقرریاں نہیں ہوئی. اور ان 15 اداروں کے جن کے نام میں لینے جا رہی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جسے ہم نیب کہہ کے پکارتے ہیں، دوسرا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، تیسرا وابڈا، چوتھا نیپرا، پھر پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، پاکستان اسٹیل مل، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان DRAP، یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن آف پاکستان اور مسابقتی کمیشن. یہ تمام ایسے ادارے ہیں، اہم قومی ادارے ہیں جدھر ابھی تک ان کے چیئرمین کی تقرریاں نہیں ہوئیں، ادھر کے سربراہ ابھی تک نہیں ملے نئی حکومت کو. وزیر اطلاعات پرویز رشید کے بیان کے مطابق حکومت سرکاری اداروں کے سربراہوں کے لیے صلاحیتوں کے حامل اہل افراد کی تقرریوں کے مرحلے سے گزر رہی ہے، اور اب تک شاید ایسے اخشاص نہیں ملے. اتنا وقت لگنے سے جو بین الاقوامی سرمایہ کار کو ایک میسج جاتا ہے یا پھر کہہ لیں جو ایک امپریشن جاتا ہے وہ یقیناً مثبت نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ تر قومی اداروں کے مالی حالات بھی اتنے اچھے ہیں کہ ایک اچھا میسج جائے بین الاقوامی کمیونٹی میں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اوگرا کرپشن کیس اور رینٹل پاور کیس کی تحقیقات بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں، کیونکہ اب تک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین مل نہ پائے یا پھر ان کی تقرری نہیں ہو سکی. لیکن امید کی جا رہی ہے کہ شاید عید الفطر کے بعد اس معاملے کو طے کر لیا جائے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا، اور یہ تمام کیسز جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. اس پورے معاملے پہ اب ہم بات کرنے کے لیے چلیں گے نصرت جاوید کی طرف جو ہیں سینئر صحافی، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. جی السلام علیکم نصرت جاوید صاحب. جی السلام علیکم. اچھا نصرت صاحب، جہاں پہ 15 قومی اداروں کی ابھی تک سربراہوں کی یا چیئرمین آپ کہہ لیں ان کی تقرریاں نہیں ہوئی، اتنا اہم معاملہ ہے، اس معاملے میں اتنی تاخیر کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیوں حکومت کر رہی ہے؟ میرا اپنا خیال ہے جی، حکومت کی پرابلمز اور ان کی انکمپٹنس تو اپنی جگہ ہے اہم، لیکن آپ کو ایک بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے سپریم کورٹ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ جب آپ اٹانومس اداروں کے سربراہ مقرر کریں تو ان کوئی تقرری سے پہلے ایک باقاعدہ پروسیس ہو، اخبارات میں اشتہارات دیے جائیں، پھر ان کے انٹرویوز ہوں اور پھر لوگوں کو شارٹ لسٹ کر کے سلیکٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ جو پروسیس ہے اس کو بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
اور وہ غالباً ان کے اشتہارات تو آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں آتے رہے ہیں جی اس کو اگر ابھی تک ان کی درخواستیں آئی ہیں تو گورنمنٹ کی انکمپیٹنس وہاں آتی ہے کہ شاید اس کو اتنا فاسٹ ٹریک سے ایکسپیڈائٹ نہیں کیا جا رہا تو بات افسوس ہے. اچھا ویسے پرویز رشید صاحب کا جو بیان آیا گزشتہ روز اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ شاید انہیں اتنے صحیح افراد یا کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے ان پوزیشنز کے لیے. کیا ایسا ممکن ہے آپ کو لگتا ہے نصرت صاحب کہ جہاں پہ 18 کروڑ کی عوام اور اتنا ٹیلنٹ موجود ہو تو ٹھیک اخشاش ملنے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے؟ میری بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے بات کریں تو جو بڑے ادارے ہوتے ہیں اور اس کے لیے اگر آپ کو ایک فارو پروفیشنل کی ضرورت ہے تو اس میں یعنی میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا لیکن صرف تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے 1975 سے آج تک جرنلزم کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے لیکن میں نے آج تک کبھی کسی ادارے میں نہ کسی اخبار یا ٹیلی ویژن میں نوکری کی درخواست نہیں دی ہے. تو میں تو خیر ایسے ہی ہوں لیکن فرض کریں ایک بڑا اچھا بندہ ہے جو بینکنگ میں لیٹ سے فورن بینک میں بڑے مزے سے ٹرائی کر رہا ہے, بڑی اچھی اس کے پاس فرسٹ ہے اور وہ دبئی میں رہ رہا ہے یا لندن میں رہ رہا ہے, وہ پاکستانی ہے اور آپ کے ایک پاکستانی بینک میں اس کے لیے نوکری آئے تو وہ کیوں اپلائی کرے گا؟ بالکل تو ہیڈ ہنٹنگ کرنا پڑتی ہے نا. اسی طرح اس وقت کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو کہ واقعی پروفیشنل جرنلسٹ ہو اور وہ مثال کے طور پر پاکستان ٹیلی ویژن کا جو ہے ایم ڈی بننا چاہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کمپیٹنٹ آدمی کوئی بھی پروفیشنل جرنلسٹ موجودہ حالات میں ایک پی ٹی وی جیسے ادارے کا ایم ڈی بننا چاہے گا. تو ظاہر درخواستیں آئے کہ وہ انہیں لوگوں کی آئے جو جاب ہوتے ہیں who will not get for a professional crisis. ویل یہ بات تو ٹھیک ہے بالکل نصرت صاحب, لیکن ساتھ ساتھ جو اوگرا کرپشن کیس ہے, رینٹل پاور کیس ہے, ان دونوں کیسز کی خاص کر تحقیقات پوری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے کیونکہ نیب چیئرمین کی ابھی تک تقرری نہیں ہوئی اور امید کی جا رہی ویسے کہ عید الفطر کے بعد ہو جائے گی, لیکن اس میں بھی آئینی طور پہ جسٹس ریٹائرڈ رانا بھگوان داس کا نام کو ابھی دیکھا جا رہا ہے. چیزیں ابھی پورا ایک پروسیس مکمل ہوگا تو ایسے کیسز کی بھی اب تحقیقات نامکمل ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یقیناً ہوگا لیکن اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں نے میں نے اور آپ نے مل کے لوگوں کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ 80 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے جو ہے توفیق صادق صاحب ہماری نظر میں تو وہ پہلے ہی کھا چکے تو اب وہ وصول کرنے ہیں. اب وہ یہ ہے کہ جب پہلے ہی ہم نے یہ طے کر دیا ہوگی کہ میں نے 2 مہینے سے 3 مہینے سے ٹکر چلا کے یہ بتا دیا ہو کہ ہنا صاحبہ نے جو ہے وہ 80 کروڑ روپے کھا لیے ہیں تو اب جب ہنا پکڑی جائیں گی تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اعتراف کر لیں. تو دوسرا تو کوئی جب اگر فرض کریں کوئی اور انویسٹیگیشن کرے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ شاید وہ انویسٹیگیٹر نے برا کیا ہے. تو یہ ایک کیوٹک صورتحال ہے جس کو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میڈیا بھی بنیادی طور پر جو ہے اس انداز سے پیش نہیں کر رہا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کی توقعات بڑھ رہی ہیں اور پھر وہ ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں کہ جی ارے صاحب کوئی موبلٹی ہو رہی. اچھا نصرت صاحب ایک اور چیز جہاں پہ بین الاقوامی سرمایہ کار ہے اس کو ایک بہت ہی بڑا بہت زیادہ نیگیٹو میسج جاتا ہے جب اگر وہ اس صورتحال کو اینالائز کرتا ہے کہ تقریباً 15 قومی اداروں کے سربراہ ان کی تقرری نہیں ہوئی اب تک. نیپرا, واپڈا, پی ٹی وی, یہ تمام ادارے, الیکشن کمیشن, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, پاکستان اسٹیل ملز وغیرہ وغیرہ. خیر ایسا اور کون سا ملک ہوگا دنیا میں آپ کی نظر میں یا کوئی ہے یا نہیں ہے جہاں پہ ایسی صورتحال ہو؟ کیا اگر ایسا کوئی ملک ہے تو ادھر اس طرح فورن انویسٹر آئے گا انویسٹ کرنے کے لیے جہاں پہ ایسی صورتحال ہوگی؟ میں جان کی امان پاتے ہوئے عرض آپ کو یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان اداروں کے جن سب کے آپ نام لے رہی ہیں ان کے سربراہ اپوائنٹ بھی کر لیں تو میں اگر غیر ملکی سرمایہ کار ہوں گا تو میں تو 36-37 مرتبہ جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے سوچوں گا. اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی
کہ ان اداروں کے سربراہ مقرر ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، بلکہ یہ ہوگی کہ اوور آل جو ہے مجھے یہاں پہ انسیکیورٹی کی سزا آتی ہے۔ جس ملک میں ڈی آئی خان کی جیل ٹوٹ جائے، 5 گھنٹے تک ٹیررسٹ بیٹھ کے پوری جیل سے 250 آدمی نکال کے چلے جائیں میگا فون پہ اعلان کر کے، اور علاج میں بین الاقوامی سیاح مارے جائیں اور ان کی جو دین تحقیقات کر رہی ہو ان کو بھی مار دیا جائے، کوئٹہ سے پنجاب آنے والے عید کے لیے لوگوں کو بسوں سے اتار کر مارا جائے، تو اس میں کوئی پاگل ایک دیوانہ ہی ہوگا جو غیر ملکی، اس کو کیا پڑی ہے بھیا کہ وہ آ کے یہاں پہ انویسٹ کرے۔ ان کا نہ آنا ان اداروں کے سربراہوں سے میرا خیال ہے اس کا تعلق نہیں ہے، بدقسمتی سے پاکستان کا جو امیج ہے اس کو ہم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے سارا کا سارا میڈیا ڈسکورس وہ اس بات پہ ہے کہ کیا عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یا نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خون کا مطالعہ ہونا چاہیے یا نہیں، تاکہ وہ جو مخالف پی ٹی آئی کے بندے نے، ہم جب اس طرح کی فضول شروعات بحثوں میں الجھ کے رہ جائیں گے اور بیسک باتوں پر توجہ نہیں کریں گے تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ فرانس، جرمنی، برطانیہ وغیرہ کو چھوڑ کر ہمارے یہاں انویسٹ کرنے آ جائے، اس کو یہاں کیا ملے گا۔ بالکل، بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ہم سے بات کر رہے تھے نصرت جاوید صاحب، اور بات ساری یہی ہے کہ اگر کوئی بین الاقوامی سرمایہ کار ہے تو وہ پاکستان آ کے کیوں انویسٹ کرے گا؟ پہلے تو وہ تمام ان اہم فیکٹرز کو دیکھے گا کہ ملک کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے، یعنی معیشت کا حال کیا ہے، سیاسی حالات کیا ہے، پولیٹیکل اکانومی کیسی ہے، اور جہاں پہ سیکیورٹی کا تعلق ہے وہ کس طرح سے جو سب سے اہم ہے، اور جہاں پہ دہشت گردی کی لہر چھائی ہوئی چلی ہوئی ہے ملک میں، تو ایسی صورتحال کو دیکھ کے بین الاقوامی سرمایہ کار ویسے ہی گھبرا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے جہاں پہ میرا سوال تھا ان 15 اہم قومی اداروں کے حوالے سے کہ ان کے سربراہوں کی ابھی تک تقرریاں نہیں ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ بین الاقوامی انویسٹر یہ بھی دیکھتا ہے کہ ان 15 قومی ادارے یا پھر تمام جتنے بھی قومی ادارے ہیں ان کی اوور آل فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے اور اس کی کیا صورتحال ہے، کس طرح سے چل رہے ہیں۔ اور اگر صورتحال آپ دیکھیں تو اس میں صرف اور صرف بلکہ زیادہ تر آپ کو کرپشن کیسز ہی نظر آئیں گے اور خسارے کی صورتحال نظر آئے گی۔ اس کو دیکھ کے ویسے ہی بین الاقوامی سرمایہ کار گھبرا سا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم چلیں گے اپنی اگلی اہم خبر کی طرف، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس خبر میں بات ہونے والی ہے کہ کیا ہیں خوشخبریاں عید الفطر کے حوالے سے۔ جب بھی حکومت کچھ وعدہ کرتی ہے تو عوام کو کم از کم تسلی تو ہو جاتی ہے کہ شاید کچھ ہو جائے، لیکن جب وہ شاید کچھ نہیں ہوتا تو عوام بہت غصے میں آتی ہے اور اپنے غصے کا کبھی کبھی اظہار بھی کرتی ہے۔ کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ فیسکو یا پھر کوئی اور بجلی کا ادارہ ہو، ایسے جو بھی ادارے ہوتے ہیں ان پہ جا کے حملہ بھی کر دیتی ہے اور خوب شور مچاتی ہے اور دھرنا دیتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو کہ رمضان کے شروعات میں بھی حکومت نے ایسے ایک وعدے کا اعلان کیا تھا اور کیا تھا اعلان کہ افطاری اور سحری کے اوقات لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہوگی، لیکن یہ وعدہ ان کا پورا نہ ہو سکا۔ لیکن اب حکومت نے ایک نیا وعدہ کیا ہے اور وہ ہے عید الفطر پہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی خبریں ہیں جو اچھی خبریں ہیں، اور رمضان کے اختتام کے فوری بعد جیسے عید الفطر ہوگی، عید الفطر کے موقع پر کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے اعلانات کیے گئے ہیں جس سے عوام سن کر باغ ہو جائے گی، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سنیں کہ اچھی خبریں کیا ہیں، یہ خوشخبریاں کیا ہیں عید الفطر کے حوالے سے حکومت کی جانب سے۔ تو آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں نیوز ون لاہور سے منشا بلک گنج سے۔ جی السلام علیکم منشا صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ بالکل خیریت منشا صاحب، آپ سنائیے عید الفطر آنے والی ہے جہاں پہ حکومت نے کچھ اچھی خبروں کی بھی اعلان کیا ہے، خوشخبریاں کہہ لیں انہیں آپ عید الفطر کی، کیا ہے وہ؟ اگر آپ ان سے ہمیں آگاہ کریں، ان کی تفصیلات فراہم کریں۔ پہلے تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قوم کو اچھی خبر ملتی ہے، جو پہلے سے ریلیف ملتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ فلحال آیا ہوا ہے ہمارے ناروال ڈسٹرکٹ اور خاجن پور اور ڈیرہ غازی خان جو تو وہ ایریا
وہاں پہ کافی بیچارے افغان اوپر شہید آ رہی ہے. اس کے لیے جو اچھی بات یہ لگی ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اپنا ہیلی کاپٹر ہے نا وہ ان کو دے دیا, جو اپنے ان سے ٹیمیں وہاں پہ بھیجی. انہوں نے کہا کہ میرا ہیلی کاپٹر 24 گھنٹے ان کی تعبیر سے ہے, جس کو جہاں چاہے وہ اس کو لے جا سکتا ہے, اور جتنے روز تک رکھنا ہے کائے کے رکھیں, اور جب تک آپ کی پرابلم ہے وہ سکتے. حکم نے یہ کیا کہ ہمارے جو افیسر ہوتے ہیں نا, پہلے ہوتا یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں پی ایم کے ساتھ دورہ کیا اور واپس آگے نام مطالعے ڈال دی. اس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس بات چیت میں راجن کو مجھے دیکھا کہ وہ حسن اقبال ہے, ان کو کہا کہ آپ اس 3 دن وہیں رہنا ہے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو منسٹر ہے وہ بھی وہاں پہنچ گیا. سارے کام یہ ایک اچھی مطلب کہ نا لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے نمائندے ہمارے پاس ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے دوست اپنی شریک ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری نا یہ آپ کو پتا ہے کہ بجلی اور گیس یہ 2 ٹریلنگ ہماری ایسے لگ رہے ہیں جیسے صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو آج مطلب کہ جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ گورنمنٹ نے عید کی جو چھٹی ہے نا, عید کے دنوں میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اس کو تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں ہوگی. یہ ایک اچھی لیکن منشا صاحب رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ خاص کر سحری اور افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, لیکن لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی. ہم وہ قوم ہے, ہم چھوٹے چھوٹے وعدوں پہ بہل جاتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں وعدہ تو کیا, اللہ کرے وہ وعدہ کبھی پورا ہو بھی جائے. ہم تو آپ رکھتے ہیں کہ لوگوں نے جس طرح سفر کر کے اپنے گھروں کو جانا ہے, دور دراز علاقوں میں جانا ہے, سی این جی ان کو چاہیے ہے, تو سی این جی کے لیے ان کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے, اور سی این جی کی جگہ پہ بجائے ان کے سی این جی ان کو پیٹرول مہنگا نہ استعمال کرنا پڑے. اس لیے گورنمنٹ نے سی این جی اور بجلی کا تو ویسے بھی پچھلے سال نہیں ہوا, لیکن اس میں روٹین ہم دیکھا اس کے پچھلے سالوں میں عید کے دنوں میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ویسے بھی نہیں ہوتی, لیکن اس دفعہ تو اللہ کرے جو پچھلے ہوئی تھی پچھلے سال وعدے کے مطابق یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. اللہ کرے اس دفعہ کر لیں. چلے امید کرتے ہیں, نئی حکومت ہے, نئی امیدیں ہماری عوام کی. تیسری ایک اور جو چیز ہے نا جو خوشخبری والی بات ہے, وہ پہلے بھی خوشخبری آئی تھی جو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ ریلوے کے حوالے سے جو ریلوے سال سے کبھی اچھی آواز کل سے کبھی نہیں آئی, لیکن اس دفعہ یہ دوسری دفعہ ہو گیا ہے. کہ صادر رفیق نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے 1.5 ویک پہلے بھی انہوں نے کرائے کام کیے تھے. اب انہوں نے ایک خاص بات کی ہے نا کہ عید اور شروع کرے دن, عید اور سے اگلے دن جتنی بھی ٹرینیں ہیں ان کا کرایہ 50% کم کر دی ہے. کسی بھی کلاس سے, ریلوے کی کسی بھی کلاس میں, کسی بھی کلاس کسی بھی ٹرین میں. اچھا, وہ 2 دنوں کے لیے نا یہ کرایہ کم کر دی ہے. یہ تو ہے نا مطلب کہ قوم کے لیے اچھی اور خوشی کی خبریں. ریلوے کی جو کرایہ کی بات ہوئی ہے اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ایک اور کلیئر کر دوں کہ ریلوے میں جو بندہ کام کرتا ہے نا اس کے آگے رکاوٹیں بھی آتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ خواجہ صاحب کی وہ انرجیٹک ہیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے آئے ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کچھ پرابلم آ رہے ہیں. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ریلوے کے چیئرمین سیکرٹری اور چیئر ایک ہی ہوتا ہے جو کافی دیر کا بیوروکریسی نے اپنے ایک سیٹ بنانے کے لیے عادت کے ساتھ ان کی بنی کیوں نہیں. جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ خواجہ صادر رفیق نے جب دیکھا کہ کون سے لوگ کام کرنے والے ہیں, کون سے نہیں اور کون سے کرپٹ ہیں, انہوں نے اپنی مرضی کے بندے جو رائٹ پرسن رائٹ سیٹ پہ لگانے کے لیے ایک لسٹ بنائی اور وہ لسٹ بجائی چیئرمین کو, اور چیئرمین سے کہا کہ ان بندوں کو فلاں فلاں جگہ سے اپوائنٹ کر دیا. یہ ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ وہ سارے کام کرنے والے اور لائق اور ایماندار لوگ تھے, لیکن چیئرمین صاحب نے فرمایا جی کہ آپ نے اگر جو اپنے مرضی کا لگوانا ہے تو بندہ مجھے بتا دیں, یہ سارے میں نہیں کروں گا, میں اپنی مرضی سے کروں گا. اس کے بعد خواجہ صاحب رفیق نے کہا جی کہ آپ اگر میری کیس کے ساتھ میرے ساتھ نہیں کر سکتے, جس میری کیس جو ہے اس کے مطابق آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی مرضی ہے. اور میں حیران ہوں کہ عارف الدین صاحب, آپ کو میں تھوڑی سی ان کی بیک گراؤنڈ بتا دوں. عارف الدین صاحب سینیٹر طارق الدین ان کے بھائی ہیں. یہ جو چند دن پہلے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ وزیر اعظم کے جو پی آئی اے کے مشیر کے شجاعت ابھی ان کے بھائی ہیں. اتنی پاور مطلب کہ ان کے پاورفل فٹنگ ہے ان کی نون لیگ میں, اس کے باوجود خواجہ صاحب رفیق نے اسٹینڈ لیا اور موصوف جو عارف الدین صاحب ہیں انہوں نے ایک لانگ لیڈ سے وہ چلے گئے.
अच्छा, ٹھیک ہے. اب ان کی جگہ پہ تو چیئرمین تو ہے نہیں. پھر خاص جو ان کی نظر فائنانس ہے پروین آغا, وہ سمجھ گئے کہ ایک ایڈیشنل چارجز کے پاس ہے. جب تک کوئی نیا چیئرمین نہیں ملتا خواجہ صادق جی کو, اس وقت تک پروین آغا وہی چیئرمین اور سیکرٹری کے لیے ٹرائی کر انجام دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ منشا صاحب. منشا بلگر, نیوز ون لاہور سے ہم بات کر رہے تھے اس پورے معاملے پہ کہ کیا خوشخبریاں ہیں عید الفطر کے اس موقع پہ جو حکومت کی طرف سے آئی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جس خبر کا میں نے آج پروگرام کے شروعات میں ذکر کیا کہ آپ کو بتاؤں گی آخر میں, اور یہ خبر چونکا دینے والی خبر ہے. اور یہ چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ جہاں پہ حکومت اعلان کرتی ہے, اور اعلان کیے, بہت بڑے بڑے اعلان کیے کہ بجلی چوروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ پیر قمر الزمان کھگا کے بیٹے سہیل شاہ کھگا کے ڈیرے پر جب ریڈ ہوئی, کیونکہ وہ بجلی چوری میں ملوث تھے اور بجلی چوری کر رہے تھے, جب ریڈ ہوئی ایف آئی آر درج ہوئی, ایف آئی آر کٹی باقاعدہ طور پہ, تو ایف آئی آر پہ سیل کیوں کر لی گئی اور اس کی کاپی تمام افراد کو دینے سے, کوئی بھی اگر میڈیا آرگنائزیشن بھی ان کے پاس جاتی تو ان کو دینے سے کیوں منع کر دیا گیا, یعنی سیل کر دی گئی, اور کارروائی اس پورے معاملے پر یعنی بجلی چوری کے معاملے پہ روک دی گئی. چھوٹی سی اس کی خبر یہ ہے, بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیر بگاڑا کے بڑے عزیز ہیں پیر قمر الزمان کھگا, اور ان کے بیٹے ہیں سہیل شاہ کھگا جو بجلی چوری میں پکڑے گئے. باقاعدہ ایف آئی آر کٹی, لیکن جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ کارروائی روک دی گئی. جب کارروائی روک دی جاتی ہے ایسے معاملوں پہ تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک لہر ڈس اپوائنٹمنٹ کی چل پڑتی ہے پورے ملک میں, کیونکہ عوام پھر یہ سوال کرتی ہے کہ جب کسی کا عزیز یا کسی کا رشتہ دار کسی اہم پوزیشن پہ ہو, اور اگر وہ شخص کسی بھی چھوٹے اسکینڈل یا بڑے اسکینڈل یا میڈیم سائز اسکینڈل, سائز کوئی بھی ہو, اسکینڈل ہوتا ہے, کرپشن ہوتی ہے, اور چوری ہوتی ہے, اگر اس میں ملوث پایا جائے یا اس میں شامل پایا جائے یا پھر ایسا کرتا ہوا پکڑا جائے اور اسے اگر سزا نہ دی جائے یا کارروائی روک دی جائے, سزا دور کی بات ہے, پہلے کارروائی ہونا ضروری ہے, اگر کارروائی روک دی جاتی ہے ایسے معاملے پہ تو پھر کیا کرے گی عوام کرے گی سوال, اور سوال جاتا ہے یہاں پہ حکمرانوں کی طرف. اور اسی سوال کے ساتھ اور کچھ ہم نے آپ کو جو اچھی خبریں بھی دیں اس کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں آج کے رائٹ اینگل کا, اور دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.